अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और 6 माह की समाअत के बाद आज नूर मुकद्दम के बेईमाना कत्ल के ऊपर फाइनली कोर्ट अपना फैसला दे दिया है और ज़ाहिर जाफ़र जो कि मुलजिम थे अब उनको मुजरिम करार दे दिया है और उनको सज़ाए मौत की सज़ा दी है। उनके वालिदैन के ऊपर जो बननी चाहिए थी इस वक्त तक कोई सज़ा नहीं तजवीज़ की गई, लेकिन बहरहाल एक माली और एक चौकीदार के लिए ज़रूर सज़ा मुकर्रर की है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स थे इस मामले में, लेकिन फाइनली इंसाफ की जीत हुई है और इससे शायद उम्मीद बन गई है कि तमाम ऐसे केसेस शायद इंसाफ का चेहरा देख सकें। साथ ही साथ हम देख रहे हैं ट्विस्ट एंड टर्न्स की जब बात होती है तो रूस के जो दो रोज़ा दौरे पर हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब रूस पहुंचे थे, वहाँ पर उनको वार्म वेलकम दिया गया और आज यूक्रेन पर हमला कर दिया रूस ने। और जाहिर है कि इसकी टाइमिंग की बात की जा रही थी, क्या आलमी दुनिया को हम नाराज़ करके रूस से मिल रहे थे, लेकिन रूस से ना मिलने की वजूहात क्या बनती थी और क्या हम एक्सक्यूज़ दे सकते थे, क्या हमारे अपने मफादात, गैस पाइपलाइन सबसे ज़ेरे गौर है। ये तमाम तर चीज़ें मैटर करती थी। इल टाइम्ड ज़रूर है, लेकिन इसके क्या नताइज जो हैं वो हमारे हस्ब तवक्को निकलेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ अगर वहाँ पर जो 1 घंटे की मुलाकात थी आज सदर पुतिन और इमरान खान के दरमियान, तो उसको 3 घंटे की मुद्दत तक मुहीद कर दिया गया और अब क्या बात हुई है वो पता चलनी है। मीडिया टॉक करनी थी खान साहब ने, अब वो नहीं कर रहे, इसको कॉल ऑफ कर दिया गया है। जाहिर है कि ऐसे वक्त में यूरोप और अमेरिका हमें बहुत गहरी नज़र से देख रहे हैं, बारीक बीनी से हमारा तज्जिया हो रहा होगा और हम आगे से उनको क्या कहेंगे और हमने क्या अचीव किया इससे। पूरी आलमी दुनिया को अगर हमने नाराज़ ही किया है तो क्या हमने अचीव किया, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पर तो जंग हो रही है, यहाँ पर एक नई जंग का ऐलान कर दिया है और वो है अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए। अपोजिशन वहाँ एक मुलाकात 3 घंटे हुई है, यहाँ कई घंटों की मुलाकातें हुई हैं। इस्लामाबाद से सेंटर जो था उसको अब बना दिया गया लाहौर में पहले इत्तेहादी जमातों से मुलाकातें हुई हैं और साथ ही साथ CM शिप की बात भी हो रही है पंजाब में परवेज़ इलाही साहब के लिए, और ये उनकी इत्तेहादी जमात हुकूमत की तमाम तर चीज़ों के पेश नज़र क्या अदम एतमाद तहरीक के लिए अपोजिशन के पास नंबर पूरे हो गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। आज हमारे पैनल में सबसे पहले हम वार्म वेलकम करेंगे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, हमारे साथ मौजूद हैं JUIFA से। सिद्दीकुल फारूक साहब हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। हैदर जमान कुरैशी साहब हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और जमशेद चीमा साहब हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हैदर जमान कुरैशी साहब, क्योंकि बात का आगाज़ मैंने इंसाफ से किया है, तो ये जो नूर मुकद्दम वाला केस चला, अभी भी यही शिकायत है कि काफ़ी लंबा चला, इसमें तो ओपन एंड शट केस था, इसमें तो बहुत पहले फैसला आ जाना चाहिए था। फिर ज़ाहिर जाफ़र साहब का पूरा एक एटीट्यूड, एक जो उनका नज़र आया कि वो बिल्कुल जैसे मतलब धूल से उड़ा देते थे तमाम तर चीज़ों को, डिसरिस्पेक्ट फॉर लॉ एंड डिसरिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ। आप समझते हैं कि ज़ाहिर है कैपिटल पनिशमेंट को मैं तो नहीं इंडोर्स करती, लेकिन आप समझते हैं कि ये सज़ा उनके लिए सही है और क्या इंसाफ मिला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सना। देखिए, जहाँ तक एक फ़ैसले की बात है जो एक ख़ास टाइम पीरियड में आया, इसमें यकीनन पूरी कौम और मीडिया और सिविल सोसाइटी भी उतनी ही मुस्तहिक हैं मुबारकबाद की, क्योंकि ये एक इतना अंधोनाक वाक़या था और इस पर इतना सोशल प्रेशर था कि परफॉर्म करना पड़ा, प्रोसिक्यूशन करना पड़ा और डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के इदारों को भी। लेकिन हमें इस पे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड परहैप्स इन अ राइट डायरेक्शन। लेकिन जहाँ तक आपका दूसरा पहलू है वो बहुत अहम है। कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ रहा है और हम समझते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट जो है वो अकेली उन अवामिल का और उन मसाइल का या वजूहात को उसकी बेखनी करने का सलूशन नहीं है। आपको सोसाइटी में सोशल फैब्रिक को देखना है, आपको देखना है कि इनकी रीज़न्स क्या हैं, कि इस किस्म के जो लोग हैं, इस माइंडसेट के जो लोग हैं, उनको एनवायरनमेंट कंड्यूसिव मिल रही है, उनको एक ख़ास किस्म का सपोर्ट नेटवर्क मिल रहा है, उसको भी देखने की एक ओवर आर्चिंग तरीक़ेकार से। लेकिन बिल्कुल ये एक वाक़या बहुत ही हमारी बच्चियों के लिए, हमारी ख़वातीन के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया बन गया था और एज अ स्टेट ऑल्सो हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह आप देखिए सियालकोट का वाक़या है, अभी तो लंबा मियाँ चन्नू के अंदर एक वाक़या हुआ। तो हमें एक मुनसिल कौम और अपने एक सोशल एनालिसिस भी करना है। जहाँ तक डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस की बात है, मैं समझता हूँ कि ये एक ऑड एक्सेप्शन है। हमने ये देखा है माजी में भी
کہ ایک بوائلر روم سچویشن میں میڈیا ریڈار ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, تو ایک فیصلہ آتا ہے, لیکن اس کے بعد اپیلیٹ کورٹس میں جا کر جب کہانی پرانی ہو جاتی ہے اور تو معاملات, وہ گواہ اور وہ چیزیں اپیلیٹ کورٹس میں جو ہیں وہ نہیں رہتی. سو آئی ہوپ کہ معاملہ جو ہے آگے جا کے اس طرح ڈائلیوٹ نہیں ہوگا. یقیناً کئی لوگوں کو تشنگی ہوگی کہ اس کو سزا کیوں ملی اور اس کو کیوں کم ملی اور کیوں زیادہ ملی, یہ ایک ڈیبیٹیبل ہے. لیکن اگر انصاف کے تقاضے پورے ہوئے ہیں, اگر مس ٹرائل نہیں ہوا, اگر کہیں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جو کہ ایک اپیلیٹ کورٹ دیکھے گی, کیونکہ یہ ہم نے بہت سارے فیصلے دیکھے اور ایونچولی کیا ہوتا ہے آپ دیکھیے کہ ٹیررسٹ بھی چھوٹ جاتے ہیں اور عدالتیں چلیں انصاف کم از کم ان سمال ڈوزز پاکستان کو ہضم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے کامران مرتضیٰ صاحب, میں آپ سے بھی بس امپورٹنٹلی اس پہ سوال اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بہت ظاہر ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اس پہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن کیا والدین کو سزا ہونی چاہیے تھی بیکاز دے ور دی فیسیلیٹیٹرز سو ٹو اسپیک؟ آپ کو لگتا ہے ان کے لیے بھی کچھ سزا مقرر ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیے اس میں ہم کو نا, چونکہ اب ایک ٹرائل کورٹ سے صرف اس میں سزا ہوگی, سپریم کورٹ سے نہیں. اس میں معاملہ آگے جانا ہے ہائی کورٹ اور اس کے بعد دین سپریم کورٹ. سوری معذرت, ہم سیشن سب نے کورٹ کیس دیکھا نہیں ہے اور ایٹ لیسٹ اس طرح سے ہاں سیشن کورٹ ہوگا یا ATC ہوگا, دونوں میں سے ایک ہوگا, پتہ نہیں کس میں اس کو ٹرائل ہوگا, سیشن ہونا چاہیے میرا خیال ہے. تو سیشن کورٹ, تو اس میں ایسا ہے کہ دونوں پارٹیز کے حقوق کا مسئلہ ہے. جب دو پارٹیز کے حقوق کا مسئلہ ہو اور میں اور آپ جو ہے نا فائل دیکھ کے بغیر اس پہ کوئی تبصرہ کر دیں تو کوئی ایسی غلطی ہو جائے گی جس میں جو ہے نا وہ میرے خیال ہے کسی کا حق متاثر ہوگا. اور اس میں ویسے بھی اس میں نے ایک چیز دیکھی ہے, جو اس طرح کے جو فیمس کیس ہو جاتے ہیں جس میں کوئی زیادتی بظاہر ہوئی ہوتی ہے, اس میں میڈیا کی طرف سے اتنا ہائپ کریٹ ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات معاملہ جو ہے نا وہ انڈر پریشر آ جاتا ہے. تو قانون کو اپنا راستہ لینے دیجیے, اس کو ہم نہ کریں. بعد میں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کہیں پہ وہ کسی کوئی جس نے اگر کیا ہے تو اگر کہیں پہ وہ چھٹتا ہے اور ہم نے اتنی ہائپ کریٹ کر دی ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ مایوسی ہوگی, لوگ کہیں گے کہ عدالت نے ایسا کیا, مگر ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے سینیٹر صاحب, تھینک یو, آپ نے مجھے ڈائریکشن میں پوائنٹ کر دیا, بالکل تھینک یو. آئی ول لیٹ انصاف کو اپنا کورس لینے دیتے ہیں. لیکن کامران مرتضیٰ صاحب, یہ جو اپنا کورس تو انصاف لے گا, لیکن یہ جو معاملہ ہے اس وقت روس میں وزیر اعظم موجود ہیں, عالمی دنیا ہم پر نظریں ٹکائے بیٹھی ہے, ہماری جو ٹیم وہاں گئی ہے ظاہر ہے اس میں حماد اظہر صاحب ہیں, اسد عمر صاحب ہیں, فورن منسٹر صاحب ہیں, تو ظاہر ہے کہ معاملہ گیس پائپ لائن کا بھی ہے, روس سے ہمارے بھی اپنے کوئی مفادات نکلتے ہیں, تو ill timed ہو سکتا ہے یہ ہو گیا ہو, اور یہ پریڈکٹ بھی کر رہے تھے لوگ, اور آپٹکس مل گئے ہیں اس وقت پوٹن صاحب کو کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور حملہ بھی ہو گیا یوکرین پر. لیکن ہمیں ان آپٹکس کا کوئی فائدہ ملے گا لانگ رن میں؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے ایک تاریخی غلطی کی ہے. یقیناً روس سے ہمارے بہت سے مفادات وابستہ ہو سکتے ہیں, مگر ہر چیز کے لیے ٹائمنگ ہوا. یہ بہت دنوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ روس حملہ کر رہا ہے. جس طرح سے روس ہمارے لیے اہم ہے, شاید یوکرین بھی اسی طرح سے اہم ہوگا, بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم وہ ہے جہاں پہ بہت سی ہماری دنیا میں آبادی رہتی ہے, وہ 80 لاکھ 1 کروڑ کے قریب ہیں, یا ان کے ساتھ اور دیگر مفادات وابستہ ہیں. تو ٹائمنگ کو جو ہے نا وہ لیڈرشپ ہمیشہ آبزرو کرتی ہے اور اس ٹائمنگ کے حساب سے فیصلے کیے جاتے ہیں. ہمسایوں سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. جس وقت وہ اس ہمسائے سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے تھے, ہم نے اس ہمسائے کے ساتھ جو ہے نا بہت چھیڑ چھاڑ کی اور اس کا نقصان بھی اٹھایا. اب بھی میں اس بات کا حامی ہوں کہ ہر ہمسائے سے انکلوڈنگ انڈیا, ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے. افغانستان سے جب تک افغانستان کا ایشو سیٹل نہیں ہوگا تو یہ گیس پائپ لائن بھی آپ کی نہیں آ سکتی, اور باقی ریمیننگ بھی بہت سارے ایشوز رہیں گے. مگر جو ہے نا وہ غلط وقت پہ اگر آپ درست فیصلہ کرتے ہیں تو وہ بھی غلطی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے نقصانات زیادہ ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے ہم اس بات کا عادی ہیں اس بات کے کہ درست وقت پہ درست فیصلے نہ کریں. غلط وقت پہ یا تو فیصلے غلط وقت پہ درست کریں یا درست وقت پہ غلط فیصلے کر جائیں, اور ہم نے اس دفعہ ایسے ہی کیا. تو روس آپ کو لگتا ہے کہ غلط فیصلہ تھا, روس جانا غلط فیصلہ تھا, ٹھیک ہے, اور ٹائمنگ بھی غلط تھی اور فیصلہ بھی غلط تھا, یا فیصلہ ٹھیک ہے اس موقع پہ؟ ٹھیک ہے, فیصلہ غلط, ٹائمنگ غلط, ٹھیک ہے سر. اس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے, مگر ٹائمنگ غلط ہے. ٹائمنگ غلط ہے, ٹھیک ہے. چیمہ صاحب میں آپ کو دوں گی رسپونڈ کرنے کی سر یہاں پر روم, کیونکہ اس وقت آپ کو بتانا چاہیے, کیونکہ خان صاحب وہاں گئے ہیں, ظاہر ہے
ایک سچویشن کریٹ ہو گئی ہے. تاریخی دورہ تو ہے لیکن کیا تاریخ جو رقم ہوئی ہے کیا وہ ہمارے حسب توقع ہے؟ کیا ہمارے فائدے میں جائے گی؟ ہمارا نقصان ہوگا؟ یورپ امریکہ کے ساتھ ہم کیا افورڈ کر سکتے ہیں حالات کو اور مزید کشیدہ کرنا یا سرے سے کشیدہ کرنا؟ کیا کہیے گا آپ سر؟ دیکھیں اس میں یو کین سے کہ یورپ کے اکثر ممالک جو ہیں ان کے مفادات ہم سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں رشیا سے. رشیا کی تقریباً 60% جو گیس ہے وہ یورپ کو جاتی ہے اور اس میں سب سے بڑا جو بینیفیشری اس کا فرانس، اٹلی اور جرمنی، سب سے زیادہ جرمنی ہے. سو جو گیس پرام ہے، گیس پرام جو کمپنی اس وقت دنیا کی بڑی کمپنیوں میں 2-3 بڑی کمپنیوں میں ہے، وہ اس کی ساری پائپ لائن فردر بچھ رہی ہے اور سارے کام جو ہو رہے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے تو ابھی تعلقات جڑ رہے ہیں. یورپ خود اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. یورپ کی 60% انرجی اگر اس کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہے تو یورپین تو اگر گیس بند کرتا ہے روس تو مر جاتے ہیں. سو یہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں کوئی جنگ والی کیفیت یورپ کی تو اس کے ساتھ نہیں ہوگی. یہ جو امریکہ کے مفادات ڈیفرنٹ ہیں اور بینگ نیٹو آپ کہہ لیں کہ الائی کچھ نہ کچھ اس کا ساتھ ہے یا اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے یورپ بھی، لیکن بہرحال ان کے مفادات زیادہ تر روس سے، جتنے ان کے امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اتنے ہی ان کے روس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور ہمارا جو جانا تھا یہ پہلے سے طے تھا، ہمارا جانا پہلے سے طے تھا. اور پھر دوسری بات یہ کہ صرف جانا اہم نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمارا سٹانس کیا ہے. ہمارا سٹانس یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان یا گورنمنٹ آف پاکستان اس بات پہ بالکل کلیئر ہے کہ ہم کسی ایک کیمپ کا حصہ نہیں ہیں. ہم نان الائز جو ملک ہیں وہ بن کے رہیں گے. ہم اس طرح کا ملک نہیں بنیں گے کہ جس طرح ہم امریکہ کی جولی میں پڑے اور ڈوم اور ہم سنتے تھے، جو ہمیں کہتا تھا وہ کرتے تھے، خدمت بجا لاتے تھے، پھر پوچھتے تھے کہ سر اور کیا کرنا ہے ہم نے. اس طرح کی حرکت ہم دوبارہ کرنے نہیں جا رہے. یہ حرکتیں بہت ہو چکی، اس کا نقصان ہم نے بہت بھگت لیا. ہمارے ملک میں آپ کہہ لیں کہ دہشت گردی وہاں سے آئی. آج ہمیں رشیا کی فوری ضرورت ہے کہ ہم افغانستان میں آپ کہہ رہے ٹھیک کریں، امن کو بحال کریں. اور پھر یہ جو آپ کی یو کین سے سی پیک ہے، سی پیک کا آپ کو میجر فائدہ یا آپ گوادر کا میجر فائدہ آپ کو اس وقت ہوتا ہے، ایکچوئل تجارتی راہ داری آپ اس وقت بنتے ہیں جس وقت آپ کا سینٹرل ایشین اسٹیٹس ایز ویل ایز رشیا یہ اس پوری آپ کہہ لیں سی پیک کا اور اس کاریڈور کا اور اس تجارتی جو آپ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا یہاں پروڈکشن، مینوفیکچرنگ اور تجارت ہونے جا رہی ہے، اس کا حصہ بنتے ہیں. تو پھر آپ بیسیکلی اپنے ریجن کے ساتھ جڑتے ہیں. ہمارے تعلقات انڈیا کے ساتھ ہر وقت کہیں نہ کہیں آپ کہہ لیں کہ یو کین سے کسی نہ کسی کرائسس کا شکار رہتے ہیں. لہٰذا ہمارے مین پارٹنر جو بنتے ہیں وہ چائنا بنتا ہے، ایران بنتا ہے، نیچرل الائز ہیں، سینٹرل ایشین اسٹیٹس بنتی ہیں اور رشیا بنتا ہے. لہٰذا ہمیں اس طرف دیکھنا ہے، ادھر ہی جانا ہے. اور جو اگر ہمارا سٹانس ٹھیک ہے، ہم اس میں کہیں امریکہ کی ناراضگی کی وجہ نہیں بنتی، یورپ کی ناراضگی کی وجہ نہیں بنتی، ہم کسی جنگ میں ملوث نہیں ہوتے، ہم ان کے مذاکرات کراتے ہیں، یہ کرانے میں رول پلے کرتے ہیں یا اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتے ہیں کسی جھگڑے سے، ہم ایک تجارتی رابط کے لیے کرتے ہیں. ہمیں پیچھے ایشو نہیں ہونا چاہیے. نہ چیمہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائمنگ ٹھیک تھی، مقصد بھی ٹھیک ہے، ٹائمنگ بھی ٹھیک ہے، آپ اس سے کوئی اختلاف نہیں کریں گے کہ ٹائمنگ غلط ہے یا ٹائمنگ اس سے بہتر ہو نہیں سکتی تھی یا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہونی تھی ٹائمنگ؟ ٹائمنگ جو ہے، ٹائمنگ دیکھیں، ٹائمنگ یو کین سے کہ ہمارے بس میں نہیں تھی. یہ شاید اس سے زیادہ برا سگنل جاتا کہ ہم اگر دورہ کینسل کرتے تو یہ سگنل اس سے زیادہ برا جاتا. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے اوائڈ ہونے کرنے کا، یہ ڈسٹنس کرنے کا، جنگ سے ڈسٹنس کرنے کا جو تاثر ہے وہ آپ دیں. اور پھر آپ کو ٹائمنگ سے فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ یہاں بیٹھ کے بھی جنگ میں ملوث ہو جاتے ہیں تو پھر آپ وہاں جائیں یا نہ جائیں آپ کو اتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے گا. اگر آپ وہاں جا کے بھی جنگ میں ملوث ہونے کا تاثر نہیں دیتے، اپنے آپ کو ڈسٹنس پہ رکھتے ہیں تو پھر آپ کو نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر، یہ ڈسٹنس پہ رکھتے ہیں. فاروق صاحب میں آپ کا انپٹ چاہوں گی اس پر، کیونکہ ڈسٹنس پہ رکھتے ہیں لیکن وہ 1 گھنٹے کی ملاقات 3 گھنٹوں پہ چلی گئی اور ظاہر ہے کہ ایک میڈیا ٹاک ہونی تھی، اس کو بھی کینسل کر دیا گیا. لیکن تمام تر چیزوں کے باوجود دیکھیے، کیونکہ یہ جس طرح ہم دوسرے ممالک سے افورڈ نہیں کر سکتے ان کو آنکھیں دکھانا، لیکن آپ بار بار کرٹیسائز کرتے ہیں حکومت کو کہ جی ان کے ماتحت، امریکہ کے ماتحت کر دیا، IMF کے آگے سرنڈر کر دیا. تو اس پہ تو آپ ذرا حکومت کی تھوڑی سی مطلب تھپکائیں ان کو کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا بچا صاحبہ، میں نے باتیں سنی ہیں جی. یہ وقت جس طرح کے اس وقت یہ رشیا کی اور
यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई है। जी दौरा पहले से भी अगर तय था तो इमरान खान साहब ना यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं, न OIC के सेक्रेटरी जनरल हैं, ना कोई इमाम काबा हैं, और ना दो क्रिश्चियन ममालिक चूँकि आपस में बरसरे पैकार हैं तो ना उनके रूहानी लीडर हैं कि वहाँ जाके कुछ मामलात दुरुस्त करते। इस वक्त रूस अपने मामलात में फंसा हुआ है और बैनुल-अक़वामी दुनिया में चंद जो हैं उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी दुनिया उनकी मुखालफत कर रही है। अगर तो कोई इमरान खान साहब इस पोजीशन में होते, जैसे मैंने कहा कि कोई वहाँ अमन का पैगाम लेके जाते, कोई गुफ्त व शुनीद की बात करवा सकते, फिर तो ठीक था, वरना इस वक्त वहाँ जाना यानी ताल्लुकात कायम करना नहायत अहसन इक़दाम, लेकिन वक्त जिसकी बार बार जो है वो कहा जा रहा है, ये वक्त नहीं था। माजरत की जा सकती थी, जब वो अपने जंग में उलझा हुआ है तो इस वक्त जाना दुरुस्त नहीं है। बाकी तारीख़ तो हिटलर ने भी रकम की, तारीख़ तो फ़िरौन ने भी रकम की, लेकिन वो तारीख़ मनफी रकम हुई ना, अच्छी तारीख़ें रकम नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त जो है ये दुरुस्त नहीं था। अगर पहले से तय भी था तो माजरत कर लेनी चाहिए थी कि हम जंग के बाद जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ विजिट करेंगे। आपको लगता है किसी मुल्क के लिए जो कि रिसीविंग एंड पे, फारूक साहब आपको लगता है कि जो मुल्क रिसीविंग एंड पर हो या जिसके मफादात जुड़े हों उस मुल्क से और वो बुलाए और इन्विटेशन भेजे, तो आप उसको इस तरह से इनकार कर सकते हैं? क्या ये आपको नहीं लगता सफारती तरीके से भी थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है? क्या पाकिस्तान इस तरह से कहता है कि जी हम नहीं आ रहे, सॉरी नेक्स्ट टाइम? हमारी सफारतकारी भी हालात पर मबनी है ना। अगर बैनुल-अक़वामी अगर जंग हो जाए तो उसमें फिर सफारतकारी ये है कि आपको जंग बंदी में कोई किरदार अदा कर सकें। इस वक्त सबसे बुनियादी बात एक इतना बड़ा मतलब है सुपर ताकत है रशिया, या ये भी हो सकता है कि अमेरिका भी कुछ कर बैठे, बैनुल-अक़वामी जंग हो जाए खुदा न खास्ता, या तो आप इसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं या आप कोई और लोगों को इकट्ठा करें, कोई वक्त भेजें, इनसे पहले कोई सफारतकारी हो जाए, सफीर चला जाए, कोई मैसेज लेके चला जाए। ठीक। तो मेरा मतलब है कि वजीर आज़म इमरान खान साहब जाएं और फिर वहां कोई नतीजा भी सामने ना आए तो फिर ये दौरा तो दूसरी गोया को मजा तो नहीं आएगा ना जी। ठीक है। और सफारतकारी का मतलब बेहतरीन नतीजा निकालना है। चलें सर, नताइज तो अभी आना बाकी है, लेकिन आपके लिए जो आप ऑपोजिशन इस वक्त फॉलो अप हो रहा है और उसके नताइज क्या निकलेंगे? क्या नंबर्स पूरे हो गए हैं? क्या अदम एतमाद आ रही है? क्या खान साहब के घबराने के वक्त वाकई हुआ या ऑपोजिशन के घबराने के वक्त की शुरुआत है? इस पर बात करेंगे जी वक्फे के बाद। जी एंड वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे अपने गेस्ट से पहले रूस के दौरे की, जो वज़ीर आज़म साहब इस वक्त वहाँ पर हैं मौजूद, और पुतिन साहब से उन्होंने मुलाकात भी की है 3 घंटे की। इसके ऊपर अब नताइज आना बाकी हैं, इसकी डिटेल्स हम तक आती रहेंगी, आपको देते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं, जो कल से या बल्कि हम 2 हफ्तों से ही एक सिलसिला देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मिले, फिर वो शहबाज शरीफ साहब से मिले, फिर जरदारी साहब मिले, फिर जरदारी साहब काफ लीग से मिले, फिर फजल रहमान साहब काफ लीग से मिले, फिर दोबारा बात हुई। उसके बाद ऐसे बयानात सामने आए जिससे ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद ऑपोजिशन के पास नंबर्स अब हो गए हैं। आज सुबह से भी खबर गर्म थी कि चौधरी परवेज इलाही साहब को शायद सीएम शिप दे दी जाए। कल भी ये बयान सामने आया कि पंजाब के मामलात नून लीग देखे और सिंध के मामलात में जरदारी साहब या भुट्टो पार्टी जो है वो उनको दे सकती है, पीपल्स पार्टी। अब तमाम तर चीज़ों को एक तरफ रखते हुए अभी मुनीस इलाही साहब का एज वी स्पीक बयान आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमारी जो मुलाकातें हुई हैं ऑपोजिशन से उनको गलत रंग दिया जा रहा है और हम हुकूमत को हटाने के खिलाफ किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं है। सेनेटर साहब, ये कोई आपको लगता है सीसॉ होता है, बात होती है कभी गर्म कभी ठंडी, कभी ऑप्टिमिस्टिक कभी पेसिमिस्टिक, लेकिन इस तरह का मुनीस इलाही साहब का बयान दूसरी दफा आ रहा है कि पहले भी उन्होंने कहा क्या तमाशा लगाया हुआ है, अब वो कह रहे हैं जी हम किसी साजिश का हिस्सा नहीं है। तो रियासत के साथ वो खड़े रहेंगे और इसका मतलब है हुकूमत के साथ भी खड़े रहेंगे, या कोई मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं काफ लीग वाले? देखिए, साजिश तो कोई है नहीं जिसका वो हिस्सा हो। एक दस्तूरी बात है, दस्तूरी अटेम्प्ट है, दस्तूर के मुताबिक चल रहे हैं और दस्तूर के मुताबिक अगर कोई चल रहा है तो इसमें तो कोई साजिश का कहीं पे आंसर नहीं है। हम सारे जो है ना एक कानून के मुताबिक कार्रवाई करना चाह रहे हैं। और आपने कल देखा कि अपना मौलाना साहब की भी मुलाकात हुई है चौधरी से, फिर उसके बाद चौधरी साहबान जो है ना वो उनके पास जरदारी साहब से भी मिले हैं, और फिर उसके बाद इसी तरह से वाइस वर्सा
تو اور انہوں نے یہ بھی جو ہے نا اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ جو بھی ان کی حکمت عملی ہوگی وہ جائنٹ ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ تقریباً جو ہے نا وہ مونسلائی بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے۔ سر کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ نہیں مطلب معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں؟ مطلب وہ جو 11 کا کل فگر آ رہا تھا کہ 11 ان کے ساتھ ہیں اور لوگوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کو حق دے دیا ہے کہ وہ ان کے لیے فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ 11 ایم این ایس کی بات ہو رہی ہے سر، یہ بات ابھی آپ دیکھیے یہاں پہ ایسا ہے کہ تقریباً تمام پارٹیوں نے اپنی لیڈرشپ کو اختیار دے دیا ہوا ہے۔ جیسے نون کا آپ نے دیکھا، وہ ان کا اختیار جو ہے نواز شریف صاحب کو چلا گیا ہوا ہے جی، اسی طرح سے تمام تر اختیارات پیپلز پارٹی کی یا زرداری صاحب کے پاس چلے گئے یا بلاول صاحب کے پاس ہے۔ ہمارے تمام اختیارات جو ہے نا وہ مولانا صاحب کے پاس ہیں، اور اس میں جو ہمارا اجلاس ہوا 3 دن پہلے، اس میں ہم نے طے کر دیا تھا کہ مولانا صاحب نے جو بھی کیا وہ ٹھیک ہے، اور جس طرح سے بھی تو ایم کیو ایم کی طرف سے بھی آپ نے ان کے سگنل دیکھ لیے ہوں گے، مکس سگنل ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، مگر جو نا کل کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا گورنمنٹ کے لیے ڈیمیجنگ ہے، اور پھر ایم کیو ایم اور چودھری صاحبان جو ہے نا ان کا بھی وہ اکٹھا وہ ہوگا، تو وہ جب اکٹھے ہوں گے تو اس کا نتیجہ تو پھر آپ ذرا کیلکولیٹ کریے، میرا خیال ہے کہ کچھ اور ہوگا۔ کچھ اور کس چیز کا انتظار ہے سر؟ کچھ اور ہونے میں، کچھ اور تو کچھ ہونے میں کس کا انتظار ہے؟ اب کس چیز کا انتظار وہ ہم انتظار ایسا ہے نا کہ جیسے مطلب بہت سارے دوست ادھر سے ساتھ چھوڑ جائیں گے، مگر اس کے باوجود جو ہے نا وہ آپ جب کوئی اتنا بڑا قدم لیتے ہیں تو اتنا بڑا قدم لینے کے لیے آپ کے پاس 10 اگر ریکوائرڈ ہیں، 162 ہمارے پاس ہیں، 10 اور ریکوائرڈ ہیں، تو آپ کے پاس 20 لوگ ہونے چاہیے۔ اب صرف اتنا سا وہ ہے انتظار ہم کر رہے ہیں۔ آج زرداری صاحب ملے ہیں، کیونکہ ساری اب باقی ریمیننگ جو اس کا حصہ ہے وہ زرداری صاحب اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں، تو جماعت اسلامی سے ملے ہیں، جماعت اسلامی کے علاوہ باقی پی ڈی ایم۔ تو سینیٹر صاحب یہ جو 162 کی بات آپ کر رہے ہیں، جو فگر 162 ہے جس میں آپ کو 20 اور چاہیے ہیں، تو 162 میں آپ جماعت اسلامی کو ایڈ کریں اور 2 انڈیپینڈنٹس کو بھی ایڈ کریں، رائٹ؟ جی ہاں، وہ اس میں آ رہے ہیں، تو مطلب اس کے باوجود بھی جماعت اسلامی کا اپنا فیصلہ ہوگا نا، یہ نہ کہ 161 رہ جائیں یا کہیں اور وہ 2 انڈیپینڈنٹس جو ہے نا اس میں ایسی بات کوئی نہ ہو جائے، تو اس لیے وہ 10 جو ایڈ کر رہے ہیں، 10 جو ہم کو 10 ایڈ کرنا ہے، مگر ہم چاہ رہے ہیں کہ 20 ایڈ ہوں، تاکہ یہ جو ہے نا وہ ہمارا جو ہے کوئی ایسا مس فائر نہ ہو، ہمارے پاس مس فائر نہ ہو۔ ٹھیک ہے فاروق صاحب، میں آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ دیکھیے کہ ان کے پاس جتنی نشستیں ہیں کاف لیگ کے پاس، پنجاب میں 10 اور نیشنل اسمبلی میں 5، لیکن کل 11 کا فگر سامنے آ رہا تھا کہ ان کے پاس کوئی 11 اراکین ہیں جنہوں نے ان کو حق دے دیا ہے کہ وہ ان کے طور پر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب کیا ان کو سی ایم شپ 10 ووٹوں کے توسط دے دی جائے پنجاب کی، کیونکہ وہ اس وقت آپ کے بہت امپورٹنٹ فگرز جو ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیا مینڈیٹ ان کو پنجاب کا دے دیا جانا چاہیے؟ اور کیونکہ یہ مشروط ہے نواز شریف صاحب کی منظوری سے، اور اب مونس صاحب کی جو بیان آیا ہے اس کے بعد تو لگ رہا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب نے نہ کر دیا ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ پاکستان، ریاست پاکستان اس وقت جی ان 3.25 سالوں میں عمران خان صاحب اور ان کے جو بھی دوست ہیں، ساتھی ہیں، ٹولہ ہے، ان کے ہاتھوں کس مقام پر پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ اس ملک کے اللہ کے بعد حکمران جو عوام ہیں، اس میں بالخصوص غریب اور لوور مڈل کلاس کی کیا مالی معاشی حالت کیا ہے، ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کہاں تک جا پہنچی ہے، گورننس کہاں ہے، بین الاقوامی سطح پہ ہمارا حال کیا ہے، کیا اس حالت میں یہ ملک کنٹینیو کرنا چاہیے، اور کیا یہ جو ہمارے دوست ہیں کاف لیگ کہہ لیں، خود ہم پی ایم ایل اپنا نون لیگ ہے، باقی ساری پارٹیاں ہیں، کیا ملک جب مزید خراب ہو تو عوام کی عدالت میں جا کے وہ کیس اپنا پلیڈ کر سکیں گے؟ جو بالخصوص عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، انہیں اپنا ریاست کے مفاد کے ساتھ انہیں اپنا سیاسی مستقبل بھی عزیز ہے یا نہیں؟ عوام آپ جائیے، میں آج بھی سبزی منڈی اور 2-3 جگہ سے سودے خرید کے آیا ہوں، گھر کے لیے میں خود سودا خریدتا ہوں یا کبھی میری اہلیہ جاتی ہیں، جو حالت عوام کی ہے وہ آپ کو چاہیں آپ بازاروں میں، آپ تو خیر جرنلسٹ ہیں، آپ کو خود پتہ ہے، عوام کو جو اس صورتحال سے نجات دلائے گا، آپ یقین جانیے ثنا بچا، وہ عوام کا محسن ہوگا، اور عوام اسے محسن سمجھیں گے، وہ ریاست پاکستان کا بھی محسن ہوگا۔
اور یہ بات چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب بھی سمجھ رہے ہیں. یہ بات سر تو پھر منہ سے نہیں سمجھ رہے, منہ سے لائی نہیں سمجھ رہے, کیونکہ اگر منہ سے لائی بیانات دے رہے ہیں ایسے تو مطلب منہ سے لائی نہیں سمجھ رہے, ویسے چودھری صاحبان سمجھ رہے ہیں. چلیں وہ دونوں طرف سے جو بھی, میں اس وقت چونکہ صورتحال ایسی ہے میں اس میں اس طرح کی بات نہیں کروں گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ what is humanly possible وہ اس پہ پی ڈی ایم نے مسلم نہیں, لیکن سر سوال آپ سے وہی ہے فاروق صاحب, ایک منٹ, سوال یہ ہے کہ 3.5 سال آپ نے اس حکومت کو چلنے دیا, آپ نے یہ مہنگائی ہونے دی, آپ نے بد عملی ہونے دی, آپ نے بد نظامی پیدا ہونے دی, آپ نے مس گورننس کو ہونے دیا, آپ نے اجازت دی. اب آپ بدترین انتقام دیکھ کر کیسز بھگت کے اب اگر آپ سال سوا سال نہیں نکال پا رہے تو پھر, اور آپ کے پاس یا تو عدم اعتماد کر کے آپ کے پاس عوام کی غربت کا حل ہو نا, وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے, تو یہ بتا دیجئے کہ پھر آپ کو کیوں سپورٹ کیا جائے, اور جو آپ نے ووٹ کو عزت دلانی تھی سر وہ کہاں گیا ووٹ کو عزت, اگر آپ 10 سیٹوں کے لیے کسی کو پنجاب کی سی ایم شپ دے دیں گے تو. پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری اپوزیشن نے عمران حکومت کے ساتھ ابتدا میں تعاون کیا, ریکارڈ آپ سے بھولا ہوا نہیں ہے. اپنا زرداری صاحب نے تقریر میں کہا کہ ہم نہیں گرائیں گے, بلاول بھٹو زرداری نے نعرہ لگایا عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب دھرنا دیا گیا تحریک لبیک کی طرف سے پوری اپوزیشن ساتھ کھڑی ہو گئی, انڈین ایگریشن آیا پوری اپوزیشن ساتھ کھڑی ہو گئی, کووڈ-19 کی بات ہو گئی پوری اپوزیشن ساتھ کھڑی ہو گئی, اقتصادی چارٹر کی پیشکش کی. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے تعاون کے لیے, حتیٰ کہ بہت سی ترامیم کے لیے بھی ہم نے کہا ہم تعاون کے لیے تیار ہیں, تو تعاون نہیں ہوا. اور پھر اگر وقت سے پہلے ان کو ہٹاتے تو پھر وہ کہتے ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا. اب کووڈ-19 کے پیچھے اگر کوئی چھپنا چاہتا ہے, 1-2 جملے اور مجھے کہنے دیں, تو انڈیا میں کووڈ-19 ہم سے پاکستان سے 20 گنا زیادہ خطرناک ہوا, لیکن ان کی جی ڈی پی 8.5 ہے, ہماری جی ڈی پی کہاں ہے, ہماری مہنگائی کا کیا عالم ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ضروری تھا کہ وہ آدمی جو 100 دن میں انقلاب برپا کرنے کی بات اور میں سارے مگرمچھ پکڑوں گا اور کرپشن ختم کروں گا, اس نے اپنے آپ کو ترمیم کر کے نکال لیا نیب کے چنگل سے. تو یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ یہ آدمی کرپشن ختم کرنے پر بھی مخلص نہیں ہے. اس نے اپوزیشن کے خلاف بھی جتنے مقدمے بنائے سارے جھوٹے ہیں, وہ بھی جناب علی عدالتوں سے فارغ ہو رہے ہیں, حتیٰ کہ غیر ملکی عدالتوں سے بھی. تو اب عوام کی عدالت میں پیش کرنے کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ سیاست میں ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اب ایسی صورتحال ہے کہ یہ اپنا کیس پلیڈ نہیں کر سکتے عوام کی عدالت میں, اور اب ہم نے پاکستان کو بھی اور عوام کو بچانا ہے. ہم نے پوری کوشش کر لی ہے, ہم آگے بڑھیں گے, باقی کامیابی دینا رب العزت کے ہاتھ میں. قریشی صاحب میں آپ کے پاس آؤں گی, کیونکہ یہ تو نظریاتی پالیٹکس تو نہ ہوئی, پھر یہ ووٹ کو عزت دینے والی پالیٹکس تو نہ ہوئی. اب اتنے سال اگر آپ لوگوں نے انتظار کر لیا اور آپ لوگوں نے ضرور کوششیں بھی کی ہوں گی, لیکن اس وقت جس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائمنگ صحیح ہے, کیونکہ ٹائمنگ کی بڑی بات ہوتی ہے پالیٹکس میں, تو کیا یہ ٹائمنگ ہے عدم اعتماد کی اور باقی تمام تر چیزوں کو فیس کرنے کی؟ ثناء آپ کا اہم سوال ہے اور میں کوشش کروں گا ود ان دا گیون ٹائم. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ 3-3.5 سال ایک آئیڈیل پیریڈ ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کو اپنا ریفارم ایجنڈا لا کر اس کو ایگزیکیوٹ کر کر اور اس کے ثمرات آپ کو نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. پہلی بات, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, خواہ یہ موجودہ ہے کوئی اور. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کیا نظر آ رہا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ بالکل نہ سمجھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا اپوزیشن کی دیگر جماعتوں نے اس چیز کو فیکٹر ان نہیں کیا کہ اس نہج پر اس وقت اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ہٹایا جاتا ہے تو ان کو اس کا پولیٹیکل مائلیج بھی ملے گا کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا, مجھے یہ نہیں کرنے دیا گیا. لیکن اس کو آپ نے بیلنس کرنا ہے اس اذیت سے, اس اکنامک میلٹ ڈاؤن سے, اس کی فیلڈ فارن پالیسی سے, اور بے شمار جو غلطیاں ہیں, جو میڈیا پہ اٹیک ہے, جو آپ نے ریفارم ایجنڈا لائے تھے وہاں بری طرح پٹ گئے, کرپشن آپ کی اپنی کابینہ میں اتنی زیادہ ہے, اینڈ سو فورتھ. سو آپ کو یہ دیکھنا ہے. اور پاکستان کی عوام کو اگر آپ یہ اس وقت نہیں دکھاتے کہ پاکستان کی اپوزیشن ان کی آواز ہے, ان کے جذبات کی ترجمانی کر رہی ہے اسٹریٹ پہ بھی, پارلیمنٹ میں بھی, یقیناً ضروری تو نہیں ہے کہ عدم اعتماد کامیاب ہو, لیکن اگر نہیں بھی ہوتا تو ایٹ لیسٹ وی وڈ ہیو ایگزونریٹڈ آور سیلز نمبر 1. لیکن مجھے پوری امید ہے اور ہم پوری تیاری سے جا رہے ہیں, اور ہم انشاءاللہ, آپ نے جو سوال کیا, تیاری ہماری اس لیے وی آر کانفیڈنٹ
کہ ہم نے آئی پی او کا اور پروسپیکٹس کا پورا لائن اپ کر قریشی دیا صاحب ہے. ایک منٹ اسپیسیفک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی 27 فروری کو مارچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. کیا یہ التوا کا شکار ہوگی یہ تحریک، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کنٹینیو رہے گی، یا کیا عدم اعتماد کے لیے تمام تر وہاں پہ ایفرٹس اب یہاں لگیں گے، یا مارچ بدستور جائز رہے گا یا جاری رہے گا جس تاریخ پہ ہے؟ بالکل ہم مارچ کی تیاری کر رہے ہیں. ہماری ڈیپ ڈاؤن اور پارٹی میں ڈیوٹیز ڈیوائیڈ کر دی گئی ہیں. آصف زرداری صاحب پارلیمنٹ اور اتحادیوں سے اور اپوزیشن سے انگیجمنٹ اور پارلیمنٹ میں کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. چیئرمین بلاول صاحب اور آصفہ بی بی جو ہیں لانگ مارچ پہ انوالوڈ ہیں، اور اسی طرح ہماری پارٹی کی جو سینٹرل تنظیم ہے، صوبائی لوگ ہیں، ہم کر رہے ہیں. بٹ میں اس بات پہ آنا چاہ رہا ہوں، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. دیکھیے یہ عوام کا جو آن اسٹریٹ سینٹیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ میں تھرو دا چوزن ریپرزینٹیوز وہ اکٹھا ریفلیکٹ ہونا ہے. ایک بات تاکہ یہ نہ کل کو کہیں کہ کسی اور جگہ سے کوئی اشارہ ہوا. نہیں، وی ول شو ٹو دا ورلڈ، وی ول شو ٹو دا پیپل، وی ول شو تھرو دا لینز آف کیمرا کہ پاکستان کی عوام جم غفیر میں نکلی ہے. اور دوسری بات سر مجھے اشارہ ہو رہا ہے بریک لینے کا. سوری، میں بریک لینا ہے اور چیمہ صاحب کو بھی وقت دینا ہے کیونکہ 3 اپوزیشن کے لوگ بولے ہیں. اب میں چاہوں گی کہ چیمہ صاحب اس پر رسپونڈ کریں، لیکن وقفے کے بعد. جی اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. آئی ایم ویری گریٹفل جی کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے آفٹر دا بریک. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، صدیق الفاروق صاحب، حیدر زمان قریشی صاحب، جمشید چیمہ صاحب. آئی ایم آلسو ویری گریٹفل تمام گیسٹ کے. جی چیمہ صاحب، آپ کو میں پورا فلور دینا چاہتی ہوں کہ 3 اپوزیشن کی جو فائرنگ ہوئی ہے وہ آپ کی طرف ہوئی ہے. اب آپ اگر اس کا جواب دے دیجیے پلیز سر. جی میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ پہلے تو آپ نے پی ڈی ایم کے 3 بندے، پی ڈی ایم ایک جماعت ہے اور اس کے 3 بندے بلائے ایک ورسز. تو اب تھوڑا سا مجھے یہ ٹائم دے دینا تاکہ اس میں ٹوکنا نہ اور تھوڑا سا مجھے ٹائم دینا. ٹھیک ہے سر. اچھا دیکھیں، میرے دوستوں نے 3-4 لفظ بولے. انہوں نے کہا جی کہ ٹائم انہیں ملا ہے کہ اس میں وہ اپنا ایجنڈا جو اکنامک ایجنڈا ہے پورا کر سکیں. پھر بولا کہ ان کا جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو گیا. پھر صدیق الفاروق صاحب نے کہا کہ ان سے غربت اور یہ جو مہنگائی ہے وہ سنبھالی نہیں گئی. تو چونکہ 4 آبجیکشن آ گئے تو چاروں کے میں نے جواب دینا ہے. دیکھیں ایک چیز، پہلی بات یہ ہے کہ یہاں ہم جسٹ بات کریں اس کی بے روزگاری کی، غریب کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. تو بے روزگاری کی بات کریں تو بے روزگاری جو لاسٹ یوسف رضا گیلانی والا تھا آپ کا ٹینیور، اس میں 6.1% اوسط بے روزگاری تھی. 6.1% جو رہی میکسیمم رہی 6.8%، لیکن ایوریج رہی 6.1%. اور مسلم لیگ نون کے دور میں جو بے روزگاری تھی وہ 6.5% سے نیچے تک ایوریج رہی 5.8%. ہمارے 3 سال گزرے ہیں. 1 سال بے روزگاری تھی 4.1%، 1 سال تھی 4.4%، اور اس وقت ہے 4.65%. اگلے سال یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ یہ ہوگی 3.8%، اس سے اگلے سال 3.4%. سو یہ 4.1% بنے گی. ان دونوں کے ادوار سے ہمارے پاس 2% کم بے روزگاری یا 33% کم بے روزگاری ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 ہے کہ مہنگائی کی بات کریں تو یہ 2 دوست ہیں ہمارے، یہ ایک نے 4 دور گزارے ہیں، ایک نے 3 دور گزارے ہیں. اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق پیپلز پارٹی کے 4 دور میں سے بھٹو صاحب کے دور میں 14% اوسط مہنگائی تھی، اور یوسف رضا گیلانی کے دور میں اوسط 14% مہنگائی تھی. بے نظیر صاحبہ کے ایک دور میں 12% مہنگائی تھی اور ایک دور میں 8% مہنگائی تھی. مسلم لیگ نون کے 3 دور گزرے ہیں. ایک میں 5.05% مہنگائی تھی، ایک میں 7.25 تھی، اور ایک میں 10.1% مہنگائی تھی. ہماری ابھی تک جو مہنگائی آ رہی ہے اوسط 8.52% آ رہی ہے. تیسری بات آ گئی پاورٹی کی، غربت کی. غربت میں آپ فگر لکھ لیں کہ غربت میں سر پلیز چپ کر جانا، ایسے نہیں، بری بات ہے، بری بات. جو غربت کے حوالے سے بات کریں، غربت کے حوالے سے بات کریں تو غربت میں آپ کہہ لیں کہ 3 طرح کی 3 سٹینڈرڈ ہوتے ہیں غربت کے. $5.5 سے کم انکم والے کتنے % لوگ ہیں، $3.2 پر کیپیٹا پر ڈے سے کم انکم والے کتنے ہیں، اور $1.9 پر ڈے سے کتنے کم نیچے والے کتنے % لوگ ہیں. یہ 1.9 تھی ایکسٹریم پاورٹی. ایکسٹریم پاورٹی ہمیں ملی تھی 5.4%، اس وقت ہے 4.8%. ٹھیک ہے. اور جو $3.2 والے تھے ہمیں 39% ملی تھی، اس وقت 36% ہے. ٹھیک ہے. اور جو 5 چیمہ صاحب کی آواز چلیں، چیمہ صاحب کی آواز اگلی بات جو امپارٹنٹ ہے، اگلی بات جو
جی پلیز سر آپ 3 منٹ لے چکے ہیں. اگلی بات 3 منٹ ہو گئے, ذرا جلدی سے. جی ایک منٹ, آخری بات کرنے دے مجھے. جی اچھا, جو مسلم جس وقت, اچھا ہمارا آڈیو کا کچھ ایشو ہو رہا ہے سر, آپ کی بات یہاں پہ, اچھا اس میں آپ کہہ لیں کہ پاکستان کی مڈل کلاس 42% سے کم ہو کے 36% رہ گئی, مڈل کلاس چھوٹی ہوئی. ہمارے دور میں 36% سے بڑھ کے مڈل کلاس 42% ہو گئی ہے. اگلے سال 3 سال میں جا رہی ہے 50% ہونے, 50% ہونے جا رہی ہے. مڈل کلاس آپ کی 42% ہو چکی ہے. مڈل کلاس بڑی ہوئی ہے, ان کے دور میں چھوٹی ہوئی تھی. بے روزگاری جو ہے کم ہوئی ہے, مہنگائی جو ہے ان کے دور سے ہمارے دور میں کم ہے, اور غربت کم ہوئی ہے. یہ جو بات کرتے ہیں آپ کل اکنامک پرفارمنس کی, ان دونوں گورنمنٹ سے ہماری اکنامک پرفارمنس بہتر ہوئی ہے. اور سر آپ ذریعہ آمدن کو بھی آپ انڈر نوٹس لے رہے ہیں, یہ مہنگائی سے ریلیٹ کریں آپ آمدن کو بھی. جی میں اسی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی افورڈیبلٹی کیا ہے, آپ کی آمدن کتنی ہے, اور آپ کی یو کین سے کہ آپ کی پرچیزنگ پاور کیا ہے. پرچیزنگ پاور میں ہم پیچھے جا کے یہ جو انہوں نے, ہاں ایک بات کی انہوں نے کہا انڈیا میں جی ڈی پی گروتھ چیمہ صاحب میرے پاس وقت کم ہے, انفیئر ہو جائے گا. چیمہ صاحب مجھے اجازت دیجیے, پلیز اجازت دیجیے گا, میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں. آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, آپ نے بالکل بہت تھورلی سمجھا دیا. صدیق الفاروق صاحب آپ کیوں مسکرا رہے تھے, 30 سیکنڈ سے آپ کے بعد بتائیں آپ کیوں تمسخر اڑا رہے ہیں. اتنے فگرز آپ سننے کے بعد آپ کو شرم آنی چاہیے سر, تھوڑی سی نہیں. مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی ہے کہ میرا اتنا پڑھا لکھا دوست جو ہے وہ کوے کو سفید بتا رہا ہے. من گھڑت فگرز ہیں, یہ فگرز لے کے عوام کے پاس جائیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ مشکل سے مل رہی ہے, یہ فگرز کھاؤ, یہ فگرز کھاؤ پیو, بس تم خوش ہو جاؤ گے. پیٹرول پمپ پہ یہ فگر لے کے جائیں, چینی کی دکانوں پہ یہ فگر لے کے جائیں, آٹے والوں کے پاس یہ فگر لے کے جائیں. اوکے آپ کا ٹائم ہو گیا. زمان قریشی صاحب میں آپ کیسا ہوں گی, میں نہیں کر رہا کراس ٹاک, مجھے تو آپ نے ٹائم دیا ہے. چلیں ٹھیک ہے سر, آپ کی بات ہوگی نا, آپ کہہ رہے ہیں یہ فگرز غلط ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فگرز لے کے چلے جائیں, منڈی میں چلے جائیں. سر دو چیزیں, یا یہ فگرز غلط ہیں یا یہ فگرز منڈی میں لے کے چلے جائیں, کون سی بات درست ہوگی؟ آپ کے لکھے ہوئے فگرز غلط ہیں, لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر عوام کے پاس جائیں. ٹھیک ہو گیا. قریشی صاحب ویری کوئکلی مجھے بتائیے گا, متحدہ قومی موومنٹ سے اس وقت ملاقات کریں, علی زیدی صاحب پہنچ گئے ہیں, ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ یہ جو سینٹر پالیٹکس کرتے ہیں یہ پھر دگا دے جائیں اپوزیشن کو, اور ان پہ تکیہ کیا جا رہا ہے, یا فگرز ویسے بھی پورے ہیں؟ سنا دیکھیں, میں آپ کو انالوجی میں بات کر دوں گا, بہت سمجھدار اینکر ہیں. یہ سارے گیٹ نمبر 1 کی حفاظت کر رہے ہیں, سوراخ گیٹ نمبر 3 یا 4 میں بھی ہو سکتا ہے, کہیں پہ بھی سوراخ ہو سکتا ہے. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ اتحادی سنبھالتے رہ جائیں گے, اتحادی ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مونس الہی صاحب کہ ہم بالکل حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ ایک نو مینز لینڈ میں کھڑے ہیں, اور وہ ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشن بیسڈ فیصلہ کرتے ہیں جو سیاسی جماعتوں کا کام ہوتا ہے. اور وہ جب دیکھیں گے کہ نمبرز نظر آ رہے ہیں, انڈر رائٹنگ بھی ہو چکی ہے, عدم اعتماد واٹر ٹائٹ ہو گیا ہے, تو آپ دیکھیے گا کہ یہ سرپلس ہوگا, اس میں شارٹ فال نہیں ہوگا. اور ایک بات آپ نے جو کی, میں اکنامک سروے جس سے انہوں نے بہت سارے فگرز بتائے ہیں, وہ اکنامک سروے ان کا جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ پچھلے 3 سال میں ہر سال اوسطاً, کیوں انہوں نے اوسطاً کا لفظ یوز کیا, 1 لاکھ گدھے پاکستان میں بڑھے ہیں, 99,000 بھی نہیں بڑھے, 1,95,000 بھی نہیں بڑھے, اوسطاً ہر سال 1 لاکھ گدھے بڑھے ہیں اسی اکنامک سروے میں, جس میں سے یہ انہوں نے اتنے فگرز دیے. میں اچھا قریشی صاحب, سوری آئی ایم آؤٹ آف ٹائم, I have to take سینیٹر صاحب لاسٹ کمنٹ. سینیٹر صاحب آپ کیا کہیے گا, یہ تو بات کر رہے ہیں گیٹ نمبر 1 کی, گیٹ نمبر 3 کی, آپ ذرا عوامی زبان میں سمجھا دیجئے کیا ہونے جا رہا ہے, کہ ان پہ تکیہ کیا جائے نہیں کیا جائے, کیا کریں, اپوزیشن کے پاس نمبر کیسے پورے ہوں گے؟ دیکھیے جو بھی دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ یقیناً حکومت کے ہی ساتھ کھڑے ہیں, جو بھی حکومت ہوگی کل اسی کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے سینیٹر صاحب, آپ نے تو تمام باتوں کی ایک ہی بات. جی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر.
نہیں ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو سر. آپ لوگ چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. آئی ایم ویری ویری گریٹفل ایز آلویز کہ ہمارے مہمان ہم اپنا وقت نکالتے ہیں قیمتی. ہمارے پروگرام آپ کو ہم رپورٹ کرتے رہیں گے. ظاہر ہے سر صورتحال بدل رہی ہے اور بتدریج بدلتی رہے گی. متحدہ قومی موومنٹ اور اوقاف لیگ اتحادی ہیں, آگے GDA بھی ہے. کیا فیصلے کریں گے, جماعت اسلامی کا ووٹ کس کو پڑے گا اور عدم اعتماد کس کے لیے گھبراہٹ کا باعث بنے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. وی ول ہیو ٹو ٹیک یور ڈپارچر. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. تھینک یو فار واچنگ.